नाजरीन, प्रोग्राम पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम हाई एशिया टीवी के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं जैगम अब्बास। आज के इस प्रोग्राम का मकसद बुनियादी तौर पे हम गिलगित बल्तिस्तान की कॉलोनियल जो हिस्ट्री रही है, जो नौआबादियात की तारीख रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हाई एशिया टीवी ने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम की सीरीज शुरू की है जिसमें हम हाई एशिया और गिलगित बल्तिस्तान, जिसमें हिंदू कुश, हिमालय और कराकुरम से जुड़े हुए जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, मुआशी हो, उनके ऊपर एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, एकेडमिक्स को बुलाते हैं और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी छोटी सी काविश भी है जिसमें हमारा मकसद बुनियादी तौर पे लोगों के पर्सपेक्टिव को, लोगों के नुक्ते नज़र को अवाम के सामने लाने की एक छोटी सी कोशिश जो है वो हाई एशिया टीवी की तरफ से कर रहे हैं। इसका दूसरा मकसद ये भी है कि आज के दौर में जो यंग रिसर्चर्स हैं, यंग तुलबा हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उनको इनकरेज भी करना है कि वहां पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हाई एशिया का रीजन है, उसकी अगर हम थोड़ी सी स्कॉलरशिप उठा के देखते हैं, या तो वो कॉलोनियल हिस्ट्री हमें नजर आती है जिसमें बाहर से अंग्रेज जो है वो कॉलोनियल इंटरवेंशंस हुई हैं, जहाँ पे मिशंस भेजे गए हैं और जो लोग वहां पे आए हैं उन्होंने अपने नुक्ते नज़र से उस रीजन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, उस रीजन को बयान किया है। या वो लोग हैं जो बाहर वेस्टर्न एकेडेमिया में पढ़ते हैं, वो अपने पीएचडी के सिलसिले में आते हैं और वहां पे आके रिसर्च करते हैं, जो कि एक अच्छी रवायत है और इस रवायत को आगे भी चलना चाहिए। लेकिन हमारा बुनियादी मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उनको भी बहरहाल वहां पे मौजूद जो ओरल हिस्ट्री है, यानी कि वो हिस्ट्री जो लिखी नहीं गई, और उसका एक रिच जो है वो हमारे पास कॉर्पस मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर रिसर्च नहीं हो पा रही, जिसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा। तो इन प्रोग्राम्स के जरिए हाई एशिया का मकसद जो है वो ये है, पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम हाई एशिया का मकसद ये है कि हम एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री की भी बात करें और साथ साथ लोगों के नुक्ते नज़र या जो पीपल्स हिस्ट्री का जो तस्वुर है उसको हम थोड़ा सा इन प्रोग्राम्स के जरिए एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में दो पैनलिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। मेरे राइट साइड पे सफीउल्लाह बेग साहब मौजूद हैं, जो कि हेरिटेज और कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं और साथ साथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं। इनके जो रिसर्च इंटरेस्ट हैं वो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख और स्पेसिफिकली जो गिलगित बल्तिस्तान की कॉलोनियल हिस्ट्री है, उनको ये बड़े करीब से देखते हैं। तो सफीउल्लाह साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम टुडे। थैंक यू। और हमारे दूसरे पैनलिस्ट आमिर हुसैन साहब हैं। आमिर हुसैन साहब को आप वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ तहरीरों में इनकी राइटिंग्स, इनके मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर्स में इनके राइटअप्स जो है वो आप पढ़ते रहते हैं। पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, गिलगित बल्तिस्तान की समाजी सियासी जो तारीख है उसके ऊपर एक गहरा नुक्ता नज़र रखते हैं। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द प्रोग्राम। आपने आज वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। आमिर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा और बुनियादी तौर पे जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जो इंपीरियल इंटरवेंशन की तारीख रही है गिलगित बल्तिस्तान में पूरी 19वीं और 20वीं 18वीं और 19वीं सदी के अंदर ताज बरतानिया जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। और एक बात भी कही जाती है कि द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। इसको वो शशि थरूर साहब ने कहा है कि बिकॉज द गॉड कुडंट ट्रस्ट द इंग्लिशमैन इन द डार्क। अंग्रेजों पे जो है वो ट्रस्ट जो है वो अल्लाह खुदा भी जो है वो नहीं करते थे। सवाल मेरा बुनियादी ये है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है जिसको हम हाई एशिया भी कहते हैं, इसका थोड़ा सा आप हमें ओवरव्यू दे दें कि ये इंटरवेंशंस जो है वो कब शुरू हुए और कहाँ पे आके ये रुके हैं। थैंक यू जैगम साहब, बहुत शुक्रिया। आई थिंक गिलगित बल्तिस्तान एज ए रीजन, बल्कि हाई एशिया रीजन की जो तारीख़ है वो तो बहुत पुरानी है। अगर आप यहाँ के इंस्क्रिप्शंस देखें, कोई 50,000 के करीब मुख्तलिफ इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, जिसको जेटमर ने बाकायदा एक तरह से कंपाइल भी किया हुआ। तो उसमें अगर देखें तो उसमें भी आपको एक हिस्ट्री मिलती है कि यहाँ किन किन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया होगा इस इलाके में, कहाँ कहाँ से। बेसिकली अगर आप मुख्तसरन देखें, वैसे तो कोई सिस्टमेटिक तारीख का तक नहीं लिखी गई, कुछ उन इंस्क्रिप्शंस की बुनियाद पे, कुछ जो आपके आर्कियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस है उसकी बुनियाद पे,
اور پھر کچھ جدید جو رائٹنگس ہیں، پھر اورینٹل اسکالرشپ ہے، اورینٹل رائٹرس ہیں، ان کے رائٹر ہیں. دانش صاحب نے، احمد حسن دانش اپنا انہوں نے باقاعدہ جو ہے بنیادی طور پہ ایک مرتب کرنے کی کوشش کی ہے چیزوں کو. لیکن ہمیں اگر اس کو براڈر جنرل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو 3-4 مختلف ادوار بڑے اہم ہیں، کیونکہ ایک امپیریل ہسٹری بھی ہے، اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس علاقے میں باہر کے انفلوئنسز کتنے زیادہ تھے. اگر آپ دیکھیں تو انیشلی شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے بیسیکلی جو انڈیجنس لوگ تھے ان کو پش کیا آرینس نے آ کے. یہ ایک مطلب کنٹسٹڈ ہسٹری ہے، اس کو ہمیں کنٹسٹڈ ہسٹری سمجھنا چاہیے. اور اس کے بعد ہمیں جو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ چائنیز جو امپائر ہے اس کے انہوں نے بھی، اگر پہلی سینچری میں دیکھیں دوسری سینچری تک چائنیز امپائر رہے. پھر ویسٹرن ٹرکی کا جو امپائر تھا، جو کوشن ڈائنیسٹی تھی، ان کا بھی آپ کو انفلوئنس نظر آتا ہے. پھر ویسٹرن تبتن امپائر جو تھا وہ بھی یہاں پہ انہوں نے انفلوئنس کیا ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی چھوٹی چھوٹی پرنسپیلٹیز تھی. پھر 13-14 سینچری میں ہم آئے تو اسلامک جو انفلوئنس نظر آیا. اور پہلی دفعہ اس علاقے میں اگر کوئی یونیفیکیشن ہوئی تھی تو وہ تاریخی جو کچھ شواہد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو راجہ مقپون جو راجے تھے، شیر علی انچن جس کو کہا جاتا ہے، جو بلتستان سے، ان کے دور میں گلگت بلتستان سے لے کے جو آج کا علاقہ گلگت بلتستان ہے یہ اور چترال تک انہوں نے ایک طرح سے اس علاقے کو یونیفائی کرنے کی کوشش کی. یہ یونیفیکیشن زیادہ دیر نہیں چلی. چھوٹے چھوٹے پرنسپیلٹیز تھے، وادیاں تھیں، وادیوں کی اپنی ایک اکانومی تھی. اور بنیادی طور پہ لوگوں کو جو باہر سے کارواں آتے تھے ان کو بھی وہ لوٹ مار کرتے. مطلب یہ تاریخ ہمیں اس پہ مطلب کھل کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ایک سروائیول کی جنگ میں موجود تھی. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ سے اس علاقے پہ باہر کا انفلوئنس رہا ہے، مختلف جگہوں سے رہا ہے. لیکن جب ہم جدید تاریخ کی طرف آتے ہیں، جو جدید تاریخ جہاں پر جدید ریاستی نظام جو نیشن سٹیٹ کا دور آیا، کولونیل دور آیا، تو اس میں تو ہمیں بالکل ایک مکمل تاریخ موجود ہے جس کو ہم اتھینٹک تاریخ کہہ سکتے ہیں. اس کی بنیاد پہ اس علاقے کی جو نئی حیت ہے، سیاسی حیت، اس کو سمجھنا آسان ہے. یہاں پہ ایک طرف زار روس تھا، تو زار روس کے چونکہ بارڈر پہ یہ علاقہ ہے پورا، اور دوسری طرف مغربی دنیا کی جو پاورز، ایمرجنگ پاورز تھی، برطانیہ تھی جس نے اسے کالونائز کیا. تو اس زمانے میں دیکھیں تو اس علاقے کی اہمیت اس لیے زیادہ تھی کیونکہ ایک بارڈرنگ ایریا تھا، اور اس میں اس لیے آپ کو بہت سارے سازشیں، سیاسی جو ہے کانسپریسیز بھی نظر آئیں گی. اس علاقے پہ کنٹرول کرنے کا پورا میکنزم ہمیں نظر آئے کہ امپیریل پاورز نے اس علاقے کو ایز اے بفر استعمال کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. اور زار رشیا کے بعد جب سوویت ریولوشن آیا 1917 کے بعد، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کولڈ وار کا دور شروع ہوا 1945 کے آنورڈ، اس تک یعنی 47 تک جب پاکستان اور انڈیا دو ممالک بنے، تب تک آپ دیکھیں اس علاقے میں برٹش نے یہاں پر مختلف طریقوں سے یہاں پہ انفلوئنس کیا. پہلے جو ہے جو آپ کی جو کشمیر کا جو ڈوگرا راج کا انفلوئنس ہمیں نظر آتا ہے، جو ایک برٹش امپائر کے اندر، جو برٹش انڈیا تھا اس کے اندر جو ون آف دی پرنسلی اسٹیٹس تھے، انہوں نے یہاں پر اپنا انفلوئنس قائم کیا، اور اس میں براہ راست جو ہے برٹش امپائر کا بنیادی کردار رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو ایک جو سکھ ڈائنیسٹی تھی جس کو یہ جو مہاراجہ وہ جو آپ کا رنجیت سنگھ، اس زمانے میں بھی جو لاہور دربار تھا وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کافی حد تک انفلوئنسز تھے. لیکن زیادہ انفلوئنس آیا 1846 کے بعد جب یہ آپ کا بنا کشمیر کا پرنس اسٹیٹ بنایا گیا، کارواٹ کیا برٹش نے، راجہ گلاب سنگھ کو ملایا اپنے ساتھ. اور اس کے بعد 1870 کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلسل اس علاقے پہ ملٹری ایکسکرشنز بھی ہوئی ہیں، ملٹری ایکسپیڈیشنز بھی ہوئی ہیں، اور اس میں برٹش نے مکمل طور پہ ان کو ایز اے پراکسی کے طور پہ استعمال کیا اس علاقے میں اپنی سوزرنٹی قائم کرنے کے لیے. اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں تھیں، یہ ریاستیں بنیادی طور پر ایک اپنی اس برٹش جو لارجر کولونیل اسکیم تھا اس کے اندر یہ سبزیوم ہو گئی. اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ جو جدید کا جو دور ہے جس میں انڈیا پاکستان کے بننے کا عمل ہے، یہ ایک پوری تاریخ ہے. تو اس میں گلگت بلتستان کو اگر ہم اس کی تاریخ کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں اس کولونیل جو امپیریل جو موٹیوز تھے
برطانیہ کے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں. Right. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی، بہت سارے ڈیبیٹس ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی جو ہے امپیریل پاور کا ایک پورا ایک کانسپریسی اور گیم موجود تھا، جس میں خود ان کے اپنے رائٹرز میجر براؤن کا نام ہے، اور بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ بیسیکلی یہ ایک داتا خیل جو کیمپین تھا، جس کو کو کہا جاتا ہے، ایک ملٹری کو کرایا گیا ود ان مہاراجا کی فوج میں، Which basically translated ٹرانسلیٹ as انڈیپینڈنٹ موومنٹ. freedom. بیسیکلی دیکھیں، ایک آزادی کی تحریک کے پیچھے ایک عوامی ابھار ہوتا ہے، عوامی شعور شامل ہوتا ہے، اور یہ اوور نائٹ یعنی ایک نائٹ میں نہیں بنتا، اس کے لیے ایک پوری تحریک چلتی ہے. ہمیں اس پورے اس پس منظر میں کوئی بڑی سیاسی تحریک نظر نہیں آتی. البتہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، اور گلگت اسکاؤٹ کے اندر جو میوٹنی ہوئی اس کے when you talk about 47 اور 1947 کی آپ بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو بڑے علاقے تھے، بڑے جو شہر تھے، وہاں پہ بھی مور اور لیس لوگوں کو کمیونیکیشن اتنا نہیں تھا، چیزیں اتنی پتہ نہیں تھی. تو ہاؤ کین یو امیجن کہ یار پنیال میں بیٹھے کسی بندے کو یا وہاں پہ پنیال کی عوام کو جو ہے وہ پتہ ہو کہ بھائی بٹوارا ہو رہا ہے یا کوئی تحریک جی جو ہے وہ وہاں پہ بالکل بھی نہیں تھا. یہی بات ہے نا کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا کہ ایک یونیفیکیشن کا مسئلہ تھا، کہ برٹش رول کا ایک طریقہ تھا انڈائریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی پرنسپیلٹی کے ذریعے چھوٹے چھوٹے جو راجواڑے تھے ان کے ذریعے اپنا کنٹرول کو وہ سرٹ کرتا تھا برٹش امپائر. ایک تو اس کا ایک ویسل اسٹیٹ تھا جو کشمیر تھا، اس کے بعد پھر یہاں چھوٹے چھوٹے راجواڑے تھے جو براہ راست اس کو خراج پیش کرتے تھے. تو اس پورے کمپلیکس اور ایک فریگمنٹڈ نظام کے اندر ایک یونیفائڈ سیاسی تحریک ہمیں نظر نہیں آ سکتی تھی، اور تھی بھی نہیں. اس لیے ہمیں نظر آتا ہے گلگت شہر کے اندر جو اسکاؤٹ میں جب برطانیہ جب جا رہا تھا یہاں سے، تو برطانیہ کا ایک ہی وہ تھا کہ ایک تو سوویت یونین کے اندر ایک سوشلسٹ نظام موجود تھا، ایک کولڈ وار کا دور تھا. چائنا کے اندر 1947-48 میں آپ کو کہ ایک تحریک چل رہی تھی، اور تقریباً چائنا ایک سوشلسٹ نظام کی طرف جا رہا تھا، جو 1949 میں آپ کو 48-49 میں پورا اسٹیبلش ہوا. تو دوسری طرف اب انڈیا میں دیکھیں، انڈیا کے اندر بھی ایک پروگریسو پالیٹکس موجود تھی، اور یہ نہرو بھی تھا، اور بہت سارے لوگ شامل تھے. اور انڈیا کے اندر ایک انڈین کمیونسٹ پارٹی خود بہت ایک پاورفل وہ تھا. ایک اینٹی کولونیل جو ریسنٹمنٹ تھی وہ انڈیا کے اندر کافی اسٹرانگ تھی. تو اس میں ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر انڈیا اور اس پورے ریجن کو ایک یونیفائڈ ریجن رکھا جائے، اور تو اگر اس کا ڈائریکٹ لنک ہو سوویت یونین کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، تو پورا بہت ہیوج بڑا ایک ویسٹرن کولونیل یا امپیریل پاورز کے انٹرسٹ کے لیے بہت بڑا زخم پہنچا سکتا. تو لہٰذا انہوں نے اس علاقے کو دیکھو، آپ دیکھیں انڈیا کو انہوں نے کٹ کیا سوویت یونین کے ساتھ کوئی براہ راست کرنا ہو. ڈاکٹر اشتیاق صاحب کا بھی تھیسس ہے کچھ اس حوالے سے کہ برٹش جب یہاں سے جا رہا تھا تو انہوں نے اس لیے بٹوارا کیا بیکاز ان کے اپنے امپیریل انٹرسٹ بھی تھے. کولڈ وار کا ایک فینومینا جو ہے وہ آلریڈی ایمرج ہو رہا تھا، اور اتنا بڑا بلاک جو اگر ایون سیمی سوشلسٹ بھی ہو تو ویسٹ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ بن سکتا تھا. ایسا ہی تھا بالکل. دوسرا یہ تھا کہ دیکھیے ویسٹرن جو نظام تھا، سرمایہ داری نظام تھا، اس کے لیے بنیادی خطرہ تو ایک متبادل نظام تھا نا، یا اگر وہ کوئی سوشلسٹ نہ ہوتا لیکن ایون اینٹی ویسٹرن فیلنگ والا نظام ہوتا وہ بھی کافی ہوتا. اب اس میں انہوں نے کلائنٹ اسٹیٹ بنا لی بیسیکلی. اور گلگت بلتستان کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو اس پورے سب کانٹیننٹ کو چائنا سے اور آپ کے سوویت یونین اس زمانے کا یا آپ کے روس سے اس سے ملاتا ہے. اس کو کسی ایسی ریاست کے ساتھ رکھنا ضروری تھا جو مغربی مفادات کا تحفظ کرے. تو لہٰذا ہمیں 1947 جو نظر آیا تو اس کا ایک پورا چھوٹا سا پروٹوٹائپ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک داتا خیل جو کیمپین، ملٹری کیمپین تھا، وہ بیسیکلی ایک کو تھا ودن این آرمی. دیر واز اے کو، اور اسی کو میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک اوور نائٹ ایک آزادی مل گئی. اور اس آزادی کا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ 15-16 دن کی آزادی، اس کے بعد پھر کیا ہوا، پیٹرنیج ہوتی ہے اس کی گورنمنٹ تو لیول. لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو، خاص کر ریسرچرز کو اور جو سیاسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو بہت ضروری ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اس تاریخ کو صحیح طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، انڈرسٹینڈ کریں، اور تاکہ جو فیوچر کی تعین ہے
وہ بہتر طریقے سے کیا جا ہو سکے. بالکل. آپ نے بڑا اچھا ایک اوور ویو جو ہے وہ پیش کیا ہے ماڈرن کلونیل ہسٹری کے حوالے سے. اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں صفی اللہ صاحب آپ کی طرف جو ہے وہ آنا چاہوں گا. جب اس خطے کی بات کرتے ہیں ہائی ایشیا کی, تو آپ جو ماڈرن کلونیل انٹرونشن ہے اس کو کہاں سے ٹریس کرتے ہیں؟ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یارکند ایک مشن بھی آیا تھا, اس کے بعد بہت سارے مشنز جو ہے وہ آئے تھے. گورنمنٹ کالج کا پہلا پرنسپل جس کو GW لٹنر کہا جاتا ہے وہ بھی یہاں پہ آیا, بہت ساری ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ انہوں نے کی اور وہاں سے چلا گیا. تو تھوڑا سا اسپیسیفکلی ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں سے اس کو ٹریس کرتے ہیں ماڈرن کلونیل ہسٹری کو, اور جب یہ مشنز آئے ہیں تو انہوں نے واپس جا کے جو ہے وہ کیا کیا ہے, اس کے امپلیکیشنز جو ہے وہ کیا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ زیغم عباس صاحب. دیکھیں گلگت بلتستان جو ہے نا ایک طرح سے اس تاریخ کے حساب سے جب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک آئسولیٹڈ بارڈر اور فرنٹیئر ایریا تھا, اس کو ہم نے ایکسپلور کیا, تو اس کو تھوڑا سا درست کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. وہ یہ ہے وہ آبسکیور ریجن نہیں تھا, وہ ایک اس کے تعلقات تھے چائنا کے ساتھ, تبت کے ساتھ, اس طرف سنٹرل ایشیا کے ساتھ. لیکن اس کو اس کلونیل پروجیکٹ کے اندر لانے میں جو ہے نا اس کا جو تعلق ہے وہ برطانوی سامراج اور سرمایے سے ہے. رائٹ. اور وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے جی ایسٹ انڈیا کمپنی جب متحدہ ہندوستان کے اندر اپنے تھوڑے سے جڑیں مضبوط کر لیتی ہے, تو اس دوران جو ہے نا پنجاب اور موجودہ جو ہے نا KP کا ایریا جو ہے وہ رنجیت سنگھ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اور پھر چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت جو ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے طور پہ کام کرتی تھی, تو وہ اپنے جو ہے نا ان کے جو آمدنی کو بڑھانے کے لیے وہ جس طرح کے بھی ایک اسٹریٹجی کی بات کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے 1809 میں رنجیت سنگھ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ دوستی کریں گے, آپ لہٰذا یہ ہے کہ پھر یہ بیاس اور آگے جتنے بھی اس کا ایریا ہے اس میں آپ اپنا اقتدار رکھیں, لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں ذرا ہمارے ساتھ دوستی کریں, ہمارے جو ہے نا اس میں مداخلت نہیں کریں گے. ان کو ڈر یہ تھا کہ وہ نیپولین 1 کے جو ہے نا جو کچھ آفیسرز کے ذریعے رنجیت سنگھ اپنا آرمی کو ری آرگنائز کرنا. تو پھر چونکہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے نا وہ ان کی کوشش یہی تھی کہ جی کسی طرح سے جو ہے نا اپنے جو ان کے ایکسپینشنزم تھا جو اس کو آگے بڑھائے. تو رنجیت سنگھ کے دربار میں وہ اپنا ایک ریزیڈنٹ بھی رکھ لیتے ہیں, اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جی افغانوں کو بھی روکیں لیکن ساتھ میں رنجیت سنگھ کو بھی کمزور کریں. اور پھر اس طرح سے ہوتے ہوئے ان کے مطمع نظر یہ تھا کہ ایک تو ہم پنجاب کا یہ جو پورا ایریا ہے جو فرٹائل لینڈ ہے اس کو اسی طرح سے کنٹرول کریں تاکہ ان کے ریونیوز بڑھیں, اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا پانی کے ریسورسز پہ کنٹرول کریں. تو دیکھیں جب رنجیت سنگھ ان کی جو ہے نا موت ہو جاتی ہے 1839 میں, تو پھر وہ لارنس صاحب جو ہے نا اور برٹش انڈیا کمپنی جو ہے نا اپنے وہ دوستی رنجیت سنگھ کے ساتھ چھوڑ کے پورا ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ہم نے ڈسمینٹل کرنا. اور بائی دا ٹائم 1846 تک جو ہے نا وہ ان کے آپس کی لڑائیوں میں, رنجیت سنگھ کے خاندان کے آپس کی لڑائیوں میں اور سازشوں میں جو ہے نا ان کے خاندان جب ختم ہوتا ہے تو ان کا آخری بچہ دلیپ سنگھ بچتا ہے. دلیپ سنگھ کی جو ماں تھی کور, وہ انیشلی کوشش کرتی ہے کہ جی وہ خود کنٹرول کرے اور اس کے ذریعے چلائے, لیکن 1846 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی بہت ہوشیاری کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو بچائیں گے, ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے. اینی ان کے ساتھ وہ جو ٹریٹی ہے 6 مارچ 1846 کو لاہور کے اندر جو ایک ٹریٹی ہوتا ہے اس کو لاہور ٹریٹی کہتے ہیں. تو اس میں ایک دو پہلے اہم چیزیں جو اگر وہ آپ دیکھ لیں وہ ہیں کہ جی جو اس کی ماں ہے کور, اس کو ریجنسی سے ہٹا کے کونسل بناتے ہیں. پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو پنجاب کے اندر دریا ہیں ان پہ انگریزوں کا حق ہوگا. اور پھر تیسرا یہ کرتے ہیں کہ جی آپ کی جو فوجیں ہیں وہ فوجوں کو اس اولڈ سٹی سے نکال کے, فورٹ سے نکال کے باہر رکھیں گے. لیکن اس میں اہم چیز وہ برطانیہ کا جو ہے نا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ جی
लाहौर दरबार के ऊपर एक भारी जुर्माना आयद करती है कि आप 1.5 करोड़ उस जमाने के यानी नानक शाही रुपए दे दें, इसलिए कि आपने हमारे साथ जंग लड़ी है। जाहिर ये पूरा प्लान था, उनको मालूम था कि 1.5 करोड़ ये दे नहीं सकते, तो वो उनसे कहते हैं कि आप गारंटी भी नहीं दे सकते हैं, आप रुपए भी नहीं दे सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि जी जो ये सिख खालिसा सरकार के जो जितने भी हिली एरियाज हैं, और चूंकि हिल एरियाज उस वक्त तक इन अंग्रेजों को अंदाजा नहीं था कि आगे कहाँ तक है, तो वो कहते हैं कि जी हजारा से लेकर जो है ना उस तरफ कश्मीर में, चूंकि 1819 में कश्मीर जो श्रीनगर है उस पे तो रंजीत सिंह ने कब्जा करके वहां गवर्नर भी रखा था, तो कहते हैं कि ये सब हम आपसे उठा लेते हैं, इसकी ओनरशिप हमारी हो। फिर ये जो है ना 6 मार्च को होता है और आगे जाके 6 या 9 मार्च को होता है। 16 मार्च 1846 में फिर वो जो रंजीत सिंह का एक जनरल था गुलाब सिंह, जो कि जम्मू जिसके पास था, उसके साथ एक ट्रीटी करते हैं, क्योंकि गुलाब सिंह ने रंजीत सिंह के खिलाफ जो लड़ाई में अंग्रेजों के साथ दिया। तो जैसा आमिर साहब ने कहा कि ये वेसल स्टेट्स थे, तो मेरी एक रीडिंग ये है कि अगर हम वाकयात को देखें तो उससे ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की है ये कि किस तरह से ये जो है ना आगे बढ़ने के एक उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उसमें गुलाब सिंह से वो ये कहते हैं कि जी ये हिली एरियाज भी आपको देते हैं और आप अपना एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट बना लें जिसके ऊपर आपका इख्तियार होगा, लेकिन इसकी सॉवरेंटी जो है ना हमारी होगी, ब्रिटिश की। तो वो कहते ये हैं कि जी उनको उस 10 नुकात का एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में इनको ये हिल एरिया देते हैं 75 लाख नानक शाही के लिए। लेकिन उसमें एक और दिलचस्प कहानी ये है कि यहाँ आके गुलाब सिंह के लिए वो एक टाइम पीरियड मुकर्रर करते हैं कि आप मार्च है तो आप अक्टूबर एंड तक जो है ना या 75 लाख रुपए देंगे। तो उसके लिए फिर वो एक दीवान साहब भी होते हैं जिनको वो इंगेज करते हैं, और दीवान साहब की कहानी जो है ना आगे आके पूरा ये डोगरा रियासत के अंदर जिस तरह से कब्जा करके वो पैसे देने का कहानी आता, तो उसमें उसका बड़ा रोल होता है। तो जब ये सिलसिला 46 में हो जाता तो देखें उस दौरान जो है ना गिलगित में एक दफ़ा जो है ना वो खालिसा सरकार रंजीत सिंह के जो है ना ज़माने में एक जो कश्मीर का जनरल था उसने लद्दाख पे कब्ज़ा किया, जोरावर सिंह ने, और 1842 के आसपास जो है ना वो गिलगित में भी उन्होंने करीम खान साहब के कहने पे जाके वहाँ पे उन्होंने एक हमला करने की कोशिश की। एनीवे जब ब्रिटिश जो है ना डोगरा को इस एरिया के अंदर वो मजबूत करते हैं, तो फिर जो एग्रीमेंट है उसमें उनके साथ ये भी कहा जाता है कि देखिए जी आप जो बॉर्डर्स होंगे, बॉर्डर्स का डिसीजन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, बॉर्डर मीन्स ये कि लद्दाख की तरफ बॉर्डर, बल्तिस्तान का बॉर्डर, फिर इसी तरह से जो है ना इस तरफ हजारा। राइट, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बस एक चीज क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कि ये जो 1842 से ऑनवर्ड्स खालिसा सरकार की जो रियासत है, आपका कहना ये है कि दैट वाज बेसिकली रन एंड इंस्टॉल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, उन्होंने किया था इसको, मतलब आगे लेके आए। एग्जैक्टली, मतलब इस तरह से है कि देखें एक तो उन्होंने डिक्टेशन पे चले हैं। एग्जैक्टली, एक तो ये कि देखें उन्होंने रंजीत सिंह के उस खालिसा सरकार को खत्म किया। ठीक, खत्म करने के बाद उन्होंने इंटर्म अरेंजमेंट्स किए ताकि वो ग्रेजुअली आगे बढ़े, ठीक, और अपना वो पावर की कंसोलिडेशन करे। उसमें पहला काम उन्होंने ये किया कि डोगरा जो है ना रियासत बनवाई। So डोगरा रियासत was also an imperial project. Absolutely, मेरे हिसाब से मेरी रीडिंग हिस्ट्री की ये है कि जो डोगरा रियासत है ये कॉलोनियल प्रोजेक्ट है। अगर आप उसको मजीद आगे जाके देखेंगे तो आपको पूरा अंदाजा होगा कि किस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं इस पूरे जो है ना हिंदुस्तान पे कब्जा करने। तो डोगरा रियासत के खिलाफ हमारी जो इंडिजिनस रिजेंटमेंट है गिलगित बल्तिस्तान में, हमारे बाप दादा आज भी कहते हैं कि यार डोगरे थे, उन्होंने जुल्म किए, मालिये देते थे। ये जो रिजेंटमेंट है वो डायरेक्ट होना चाहिए मेरा ख्याल है ब्रिटिशर्स की तरफ। एग्जैक्टली, उसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ना उसमें एक और उन्होंने कोशिश ये की कि चूंकि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि बरतानिया का कोई भी ऑफिसर जो है वो तब तक गिलगित बल्तिस्तान के किसी एरिया में या इवन कश्मीर का लद्दाख तक कोई गया नहीं था उस वक्त 46 तक। जब 46 में इन्होंने अपने बॉर्डर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने महफूज किया, तो फिर उसके बाद वो एक प्लानिंग का अमल उनका शुरू होता कि हम एक्सप्लोर कैसे करें,
یاد رکھیں اس سے ذرا پہلے کرائمین وار بھی ہوا تھا. تو برٹش کے نظر میں یہی تھا کہ دیکھیں جی ہم ایک بہت طاقتور وہ ہیں, اور یاد رکھیں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پیریڈ ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی پھر ٹیک اوور وہ کرتی ہے برطانیہ خود آتے ہیں ایگزیکٹلی. تو ایسٹ انڈیا کا انٹرسٹ بھی یہ تھا کہ جی ہم ان ایریاز کے اندر جو ہے نا جو ریسورسز ہیں ان کو مطلب ایکسپلائٹ کریں. فار ایگزامپل اگر آپ رنجیت سنگھ کے ساتھ ان کا جو انٹرسٹ کی اگر آپ بات کریں تو 2-3 چیزیں بڑی کلیئر تھی. ایک تو جیسے میں نے کہا پنجاب کا وہ فرٹائل لینڈ. دوسرا یہ تھا کہ دیکھیں رنجیت سنگھ نے افغان جو شہزادہ تھا شجاع جس کے پاس کوہ نور تھا اس کو پشاور سے اٹھا کر لا کر لاہور میں رکھا, پھر اس کے بعد لاہور میں اس سے کوہ نور اٹھایا تھا. تو یہ برٹش کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس یہ سارا انفارمیشن تھا. تو لہٰذا یہ تھی کہ وہ دوہرے معیار پہ کام کر رہے تھے کہ جغرافیہ پہ بھی قبضہ کرو اور وسائل پہ بھی کنٹرول حاصل. تو جب یہ ڈوگرا ریاست بنانے کے بعد لاہور کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا, اور لاہور اس کو نہیں دیتے ہیں ڈوگرا کو نا, گلاب سنگھ کو لاہور میں اپنا کنٹرول رکھتے ہیں, اوپر ہیلی ایریا جس کو دینے کے بعد یہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جی ان اوپر کے ایریاز کو کے حوالے سے معلومات اکٹھا کرنے کے لیے ایک صاحب کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. وہ صاحب جو ہے نا لارنس صاحب نے جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کیا, اس صاحب کا نام ہے G.W. لیٹنر, جو کہ گورنمنٹ کالج کا پہلا پرنسپل بھی تھا. لیکن چونکہ وہ بہت سارے زبانوں پہ اس کا عبور تھا, وہ پرشیا میں رہا, وہ عرب میں رہا, اور اس نے اپنا ایک نام رکھا جی سید عبد الرحمان سیاح. سید عبد الرحمان کے عبد الرشید, سوری سید عبد الرشید سیاح, بالکل تھینک یو آپ نے کریکشن کا. تو یہ جو عبد الرشید سیاح تھے اس کو جو ہے نا عربی پہ عبور تھا. گلگت جاتے تھے تو سید ہوتے تھے ایگزیکٹلی, اور لاہور میں ظاہر ہے وہ لیٹنر تھے. ان کو پرشین پہ عبور تھا اور عربک پہ عبور تھا, اور چونکہ پرشین اور عرب میں رہا تھا تو اس لیے اس لحاظ سے اسلام کے جو 2 مین جو ہے نا سیکٹس ہیں اس پہ بھی ان کو دسترست حاصل تھی. تو وہ 1866 میں پہلی دفعہ لارنس صاحب اس کو گلگت بیچتے ہیں. جب وہ گلگت بیچتے ہیں تو گورا چٹا لمبی داڑھی اور پھر سفید سفید امامہ پہن کے گلگت جب جاتے ہیں تو بحیثیت سید عبد الرشید سیاح وہ وہاں پہ مسجدوں میں امام بارگاہوں میں مطلب نمازیں بھی پڑھاتے ہیں. جی ہاں, اور مختصراً پھر ہنزا پہنچتے ہیں, اور ہنزا میں اس زمانے میں غزن خان اول کا حکومت ہوتی ہے. تو وہاں ان کو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں ایک تاج برطانیہ یا ایسٹ انڈیا کمپنی کا میں ملازم ہوں یا میں GC کالج کا پرنسپل ہوں. یہ کہتے ہیں کہ میں ایک سید ہوں اور میں پرشین پھر عرب کے بعد پھر یہاں آیا ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں. تو الحاظ القیاس وہ بلت جو ہنزا کا اس وقت کا دارالخلافہ تھا اس کا ایک مشہور قبرستان ہے سوریس, اس پہ میر کی اجازت سے قبریں کھول کے کھوپڑیوں کا جو ہے نا وہ ناپ تول کرتے ہیں, میجرمنٹ کرتے ہیں, پھر لوگوں کے سینے کی چوڑائی وغیرہ وغیرہ, کھیتی باڑی, یہ سارا زبان کرنے کے بعد نگر جاتے ہیں وہاں پہ بھی یہ سارا کر کے لیٹنر صاحب جو ہے نا ایک نیریٹو لے کے آتے ہیں برطانیہ کے لیے واپسی پہ. اور وہ نیریٹو یہ ہے کہ جی یہ جو باؤنڈری ہے اس کا, جہاں پہاڑ ہیں, جہاں عام انسان نہیں پہنچ سکتا ہے, وہاں درد قبیلے کے لوگ رہتے ہیں. کوئی لوگ جی ہاں وہ دردک ہیں, اور ان کے جو ہے نا نام جو ہے وہ بیسیکلی لیٹنر نے دیا. لیٹنر نے, اب دیکھیں نا وہ ہمارے لیے تاریخ لکھ رہے ہیں, ہماری تاریخ درد لکھ رہے ہیں. لیکن اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جی انگریزوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرے تاکہ وہ اپنی منصوبہ بندی کرے. تو وہ پھر جب لارنس صاحب جو ہے نا وہ ہارڈن صاحب کو بیچتے ہیں تو پھر ہارڈن صاحب سے سفارش کرنے کے بعد اس کو ایک دوسرا جو ہے نا اس کے لیے بیچتے ہیں مشن پہ, جس میں وہ اس دفعہ جو ہے نا چلاس, دارالتانگیر, کوہ غزر, چترال وغیرہ ہو کے جاتے ہیں. یہ 68 کی بات ہے. لیکن اسی اسنا میں جو ہے نا چونکہ انہوں نے گلاب سنگھ سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جی آپ اس ریاست پہ آپ کا اقتدار تو ہوگا لیکن سوورنٹی ہماری ہوگی. اگر آپ نے بارڈرز کو جو ہے نا ڈیفائن کرنا ہے تو وہ اکیلے نہیں کریں گے, وہ ہمارے ساتھ کمیشن مل کے کریں گے. تو پھر وہ پہلا جو ہے نا یارکن مشن بناتے ہیں وہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی, تاکہ وہ میکسیمم جا کے جو ہے نا ظاہرت, اور ان کو اس بات کا علم تھا, مطلب علم کے کیا مطلب, بلکہ وہ جو ہے نا اوپیم وار سے گزر چکا تھا. تو جو اوپیم وار تھا وہ ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے نا ان کو
وہ کوشش کر رہے تھے کہ لداخ سے آگے تبت تک جو ہے نا وہ جائے اور یارقند جا کے وہ کرے. اس کے دوسرے مشن میں، پہلا مشن کامیاب اس طرح سے نہیں ہوتا، دوسرے مشن میں وہ کوئی جو ہے نا 30 کے آس پاس ایکسپرٹس جو ہے نا اس میں لے کے آتے اور ہیں. یہ تو ایک بڑی تاریخ بھی رہی ہے صفی اللہ صاحب، وہ یہ کہ جب بھی اس طرح کی ایکسپیڈیشنز وہ بھیجتے تھے، ویسے تو اس کو وہ ایک بڑا خوفناک نام، مطلب ایکسپلور کرنے کے لیے بھیجتے تھے نا، بٹ انڈر لائن جو آبجیکٹو ہوتا تھا کہ یو گیٹ ایز مچ انفارمیشن ایز پاسبل. بالکل. جیسے وہ لٹنر صاحب کا ایک ایگزامپل آپ کل بھی کہیں پہ کوٹ کر رہے تھے کہ ہنزا والوں کی کھوپڑی نکال کے دیکھی اور ڈکلیئر کیا کہ یار ان کی جو کھوپڑی ہے وہ بنسبت نگر جو ہے نا سرکمفرنس چھوٹا ہے، نگر والوں کے مقابلے میں چھوٹا ہے، تو یہ بے وقوف لوگ. ایگزیکٹلی دس از واٹ ہی ہیز ریٹن، رائٹ. تو ایک یہ ہوتا تھا کہ بنیادی پرپس یہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ جتنا مرضی وہ لے لیں، انفارمیشن لے لیں، بیکاز انفارمیشن از پاور، نالج از پاور. اسی کی بنیاد پہ وہ پھر چیزیں. بالکل. تو بنیادی ان کا یہی تھا کہ دیکھیں جی اس جغرافیہ کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے تو انہوں نے ایک یارکن مشن بنایا. اس مشن میں جو ہے نا ایک ینگ آفیسر بھی ہوتا ہے، اس کا نام تھا اس وقت جو ہے نا لیفٹیننٹ بیڈلف، جان بیڈلف. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جی یہ 40s کے اندر جو ہے نا لیٹ 40s میں یہ شروع ہوا ڈوگرا، لیکن 60s کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انگریزوں نے باقاعدہ جو ہے نا ان ایریاز کو ایکسپلوریشن کے نام پہ، ایکسپیڈیشن کے نام پہ اس پہ اپنا قبضہ، سرمایہ اور سامراج کے قبضے کے لیے وہ کوششیں کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہ لوگ پہلی دفعہ جو ہے نا پھر یہ کرتے ہیں کہ جب گلاب سنگھ کا انتقال ہوتا ہے اور جب رنبیر سنگھ کا جو ہے نا وہ آتا ہے، تو اس دوران گلاب سنگھ بھی اپنے طور پہ کوشش کرتا ہے کہ جی اس کے باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کیا جائے. لیٹ می اسٹاپ یو ہیئر فار اے بٹ. اسی کنورسیشن کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں، لیکن میں عامر صاحب سے ایک کوشچن آپ کے سامنے رکھوں جی، یہ کہ جنرلی، اور میں کوئی اسپیسیفک وہ بات نہیں کر رہا، کہ جب بھی ہم تاریخ کی، بر صغیر کی تاریخ کی، ایون فورگیٹ اباؤٹ گلگت بلتستان، اور بر صغیر کی تاریخ کی وہ بات کریں تو بہت سارے پراپوننٹس ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں یار دیکھو نا انگریز آیا تھا، اس نے آپ کو ریل بنا کے دی ہے، پورا ٹریک بچھایا، کینال کالونیز بنائی، آپ کو جو ہے وہ ماڈرنائز جو ہے وہ کیا. اور ابھی جیسے صفی اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو مشنز ہوتے تھے اس طرح کے انڈر لائن پرپز یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں کے لیے کوئی آپ اچھی چیز کریں، بلکہ وہ ایک یا تو وہ تاج برطانیہ کی خدمت گزاری ہوتی تھی، یا اس میں انفارمیشن پروڈیوس ہوتا تھا جس کو بعد میں ایز اے ٹول جو ہے وہ یوز کیا جائے. تو اس طرح کے کرٹیسزم کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو کلونیل ایکسپیرینس رہا ہے، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اس نے تھوڑا بہت چلیں جی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بینیفٹ بھی کوئی دیا ہے؟ دیکھیں جو کلونیل ایکسپیرینس تھا وہ بیسیکلی ایکسٹریکٹیو اکانومی وہ جنریٹ کر رہے تھے نا. ان کو ان کے اپنے فیکٹریز کو، انڈسٹریز کو را مٹیریل بھی چاہیے تھا، ان کو ہیومن ریسورس بھی چاہیے تھے، چیف مطلب انسانی لیبر بھی چاہیے تھا. اور برصغیر کے اندر آپ دیکھیں اگر آپ 1830s میں دیکھیں جب یہ ریلوے بچھا رہے تھے، اس سے پہلے انہوں نے لینڈ ایکوزیشن بنگال ایکٹ کے نام سے ایک قانون بنایا. اس قانون کو آپ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی. اس قانون کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ریل کے لیے ہم زمین لیں گے اس پہ حکومت یعنی تاج برطانیہ کی جو بھی کمپنی اس پہ کام کرے گی ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اس زمین پہ وہ قبضہ کرے، جیسے ابھی بھی ہے. ابھی لینڈ ایکوزیشن ایک 1894 جو پاکستان میں کولونیل قانون ہم استعمال کرتے ہیں، وہ اس کی ایک کنٹینیویشن ہے. اس کے اندر ایک دو اس کے کلازز ہیں. ایک اس میں سیکشن 17 ہے. سیکشن 17 یہ کہتا ہے کہ اگر حکومت کو یہ لگے، اس زمانے کے حکمران کو یہ لگے کہ یہ زمین جو ہے بنیادی طور پہ سرکاری کاموں کے لیے لینا بہت ضروری ہے، تو اس میں وہ بغیر کسی کنسلٹیشن کے وہ زمین اٹھا سکتی ہے. کمپنسیشن ملے گا، لیکن اس کمپنسیشن کے حوالے سے یہ ڈٹرمن کرے گی ریاست اور ریاستی ادارے. اس زمانے میں جب ریلوے پہ انہوں نے بنایا تو انہوں نے یہ کیا کہ ہم ایک قانون بنائیں گے، اور اس ریلوے کا مقصد کیا تھا کہ ظاہر بات ہے وہ لوکوموٹیو جو تھے وہ را مٹیریل کے ترسیل کا ایک بہترین اور افیکٹو ذریعہ تھا. اب دیکھیں نا کہ برطانیہ نے 45 بلین پاؤنڈز انڈیا سے چرائے اس زمانے میں، اور انڈیا میں اب
تاریخ میں جائیں تو کتنے زیادہ فیمنس آئے ہیں, کتنے زیادہ قحط آئے. بنگال کا فیمن آپ کے بڑا سامنے اچھا اسکالرشپ بھی ریسنٹلی ریسنٹ آ رہا ہے جو یہ آرگیو کر رہا ہے کہ بلکہ اب تو بعض ریپریشنز تک جو ہے وہ ریپریشن تک بالکل ہونی چاہیے. ریپریشنز تک اب بات پہنچی یہ ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ نے اتنے بلینس آپ یہاں سے ایکسٹریکٹ کر لیے. اب ایک اور میں بتاؤں, اگر آپ حمزہ علوی کو پڑھیں اور عرفان حبیب کی تاریخ کو دیکھیں تو برطانیہ کے آنے سے پہلے, تاج برطانیہ کے ایسٹ انڈین کمپنی کے آنے سے پہلے یہاں ایک خاص قسم کی اکانومی ڈیولپ ہو رہی تھی, اور یہ دنیا کا 45% دنیا کی ٹوٹل مجموعی جو آمدنی ہے اس کو سب کانٹیننٹ یا برصغیر جو ہے کنٹریبیوٹ کرتا تھا. یعنی آج کے دور میں امریکن اکانومی 32% پوری دنیا 25% 26% ہے نا, اس زمانے میں 45% تھی. یعنی یہ آج کے امریکہ کی اکانومی سے بڑی اکانومی تھی برصغیر کی, یعنی ایک سونے کی چڑیا اس کو کہا جاتا تھا. اس لیے غزنوی بھی یہاں پہ حملے کیے, مغلوں نے بھی حملے کیے, انگریز بھی آئے, سب نے آ کے یہاں سے لوٹا کھسوٹا. تو یہ جو زمین ہے اس میں آپ کو جو تاج برطانیہ نے کیا اس میں آپ کو لگے گا کہ آپ کے جو ذرائع ہیں, ذرائع پیداوار ہیں, ان پہ تو قبضہ کر لیا. آپ کا جو را مٹیریل وہ لے کے گئے, اور جو بنیادی چیز تھی یہاں پہ صحت کے لیے, تعلیم کے لیے, لوگوں کے روزگار کے لیے, ہمیں کوئی سوشل ڈیولپمنٹ کا ایک بھی پروجیکٹ برطانوی دور میں نظر نہیں آیا. ایک طرح کی کریٹو ڈسٹرکشنزم تھی نا. جی جی, ہوتا ہی مطلب یہ کہ یہاں سے آپ را مٹیریل اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, اس را مٹیریل کو برطانوی صنعتوں میں فنشڈ پروڈکٹ بناتے ہیں, اور اسی فنشڈ پروڈکٹ کو لا کے یہاں پہ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. بنیادی سرمایہ داری نظام کا جو منطق ہے نا, اسی منطق پہ کالونیل پاورز نے کام کیا. وہ منطق یہ ہے. انٹرسٹنگ, سوری اگر میں جسٹ ایک ایڈ کر لوں, جو عامر صاحب نے کہا نا کہ ریلوے والا, دیکھیں اگر آپ ایسٹ انڈیا کمپنی یا جو برطانوی سامراج کا جو حکمت عملی کا اگر آپ دیکھ لیں نا, ایک تو بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ ریلوے بیسکلی بچھایا جی را مٹیریل کو لے جانے کے لیے, لیکن دیکھیں اس کا ایک اور پہلو بھی تھا, وہ یہ تھا کہ جی آپ کو زیادہ سے زیادہ اس خطے کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے فوجوں کو جو ہے نا کم وقت میں, یعنی بنگال سے لے کر پشاور پہنچانا, ٹھیک ہے جی, یہ ایک سلسلہ بھی. تو آپ یہ اگر دیکھیں گے کہ 1846 میں رنجیت سنگھ کو ہرانے کے بعد پھر پنجاب میں یہ ریلوے لائن بچھاتے ہیں. آپ کا جو ہے نا جو لاہور کا ریلوے اسٹیشن ہے اس کے بعد بنتا ہے, لیکن انفارچونیٹ اس میں ایک اور کہانی بنتا ہے. دیکھیں وہ یہ تھا کہ ان کی کنسولیڈیشن میں کچھ رپچرز بھی آ گئے. 1857 کا جو میوٹینی جسے وہ کہتے ہیں, جنگ آزادی یا میوٹینی نا, اس نے ان کے جو ہے نا منصوبے کو اوپر کافی جو ہے نا ایک پریشر ڈالا, ڈسٹرب کر دیا. تو دیکھیں 1847 کے لیے انہوں نے گلاب سنگھ اور اس کے فوجیوں کو استعمال کیا, اس کو مطلب یعنی کواش کرنے کے لیے, اس کو مطلب یعنی دبانے کے لیے. اسی طرح سے جو ہے نا جو بچے کچے جو آپ کے چھوٹے موٹے جو ہے نا اس کے رنجیت سنگھ کے فوجی تھے, ان کو انہوں نے مختلف بینڈز بنائے. مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی کی اپنی پراپر فوج تو تھی, لیکن پھر یہ آؤٹ سورس بھی کرتے تھے جنگیں, اور پھر اسی لیے دیکھیں پرنسلی اسٹیٹس کو انہوں نے اس طرح سے بنانے کی کوشش کی کہ یہ ان کے ان آبجیکٹیوز کے لیے کام آ سکے. ایک لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ایک طرف انہوں نے ریلوے کو استعمال کیا, اور جہاں ریلوے نہیں جا سکتی تھی وہاں مشنز اور ایکسپیڈیشنز بنا کے بھیجے, جن میں ہمارا جیسا جی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو ملٹری موبلائزیشن جو ہے نا بنیادی چیز, اور اکانومی اور جو را مٹیریل کی ترسیل کے حوالے سے. اب اس میں ایک اور پہلو ہے. اب ایک ٹیلی گراف ایکٹ بھی 1884 میں بنا تھا. ٹیلی گراف ایکٹ جو ہے اس زمانے میں, اس کے اندر بھی بہت سارے, اگر آپ اس کو دیکھیں وہ آج موجود ہے, اور پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے لینڈ ایکوزیشن کے لیے. ٹیلی گراف ایکٹ جب آپ بجلی کے کھمبے پول لگاتے ہیں تو اس کے ٹیلی گراف ایکٹ استعمال, حالانکہ اس زمانے میں وہ تار ہوتے تھے چھوٹے ٹیلی گراف کے اس کے لیے, اور ریلوے کے ساتھ ہوتے. اس سے ریلوے ایکٹ کے ساتھ یہ دونوں ساتھ آئے, اور اس میں اتنے خطرناک قسم کے اس زمانے میں انجنکشنز ڈالے گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ساری زمین جو ہے وہ تاج برطانیہ کی ملکیت ہے, اور یہ سیکشن 17 لگا کے اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو, اس آرگومنٹ کو کنکلوڈ بھی کریں اور اس پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں کہ what do you think as a historian, آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو ویسے بہت ہی اسٹرینج ہے کہ ایک کمپنی جو ہے یہ سارا کچھ کر رہی ہے. I mean imagine the kind of capital and you know military that they would have. میں آپ سے آپ اس چیز کو کنکلوڈ کریں گے, اگر جس کلونیل ایکسپیرینس سے گلگت بلتستان گزرا ہے, بر صغیر گزرا ہے,
اگر کوئی آؤٹ سائڈ انٹرونشن نہیں ہوتی، اسی سسٹم کو پنپنے دیا جاتا، تو ڈو یو تھنک کہ جو ہے وہ چیزیں اور بہتر ہوتی؟ بالکل ہوتی. دیکھیں اس زمانے میں جیسے میں نے ابھی پہلے ریفر کیا تھا ڈاکٹر حمزہ علوی کو، اور عرفان حبیب کی رائٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، رائٹ. اور ایون ڈاکٹر مبارک علی نے بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں اس پہ. لیکن بنیادی طور پہ دیکھیں ایک چھوٹی سی کاٹیج انڈسٹریز برصغیر میں بن رہی تھی، پنپنا شروع ایک پنپنا شروع ہے. تو ایک انڈیجنس جو ہے معاشی نظام دیکھیں نا، ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ تھا. ایک مغول امپائر تھے، امپائر کا دور تھا، امپائر کا دور الٹیمیٹلی اپنے اس میں ڈکے میں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی اکانومی جنریٹ ہو رہی تھی. جیسے یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آیا، یہاں پہ بھی ایک خاص قسم کا ایک سرمایہ جنریٹ لوگ کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے انڈسٹری بند، اور ان کو اگر پنپنے کا موقع دیا تو ظاہر بات ہے یہ بہت بڑے لوکل انڈسٹریل ہبس بن جاتے. اور ساتھ ساتھ یہاں چونکہ ریسورسز کا مسئلہ، یورپ کا مسئلہ تو وہاں ریسورسز نہیں ہے، آپ کے پاس را مٹیریل تھا، آپ کے پاس ریسورسز موجود تھے، آپ کا بہت بڑی آبادی جو آپ کی ڈیویڈنڈ تھی برصغیر کی، ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ تمام ریکویزٹس موجود تھے. اگر یہ گریجول چلتا معاملہ اور باہر سے انٹرونشن نہیں ہوتا تو آج برصغیر کی حالت ڈفرینٹ ہو جاتی. پاورٹی بھی ایک ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ اٹ واز اے کلونیل ریزلٹ آف اے کلونیل پلنڈر اینڈ ایکسپلوئٹیشن جو ہوئی ہے. کنکلوڈ صفی اللہ صاحب، آپ اس بحث کو اگر اس پوائنٹ کے اوپر کریں کہ ہم دیکھتے ہیں جو ایکسپلوریشنز کے لیے بھیجا، پھر فرنٹیئرز کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی، بڈلف آئے، ینگ ہسبینڈ آئے، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ جی بی والی سائڈ پہ بھی آتے رہے. پولیٹیکل اور کلچرل امپیکٹ کیا تھا یہ جو نالج انہوں نے پروڈیوس کیا ہے اس ایکسپیڈیشنز کے ذریعے؟ جیسے وہ لیڈنر کی ایگزامپل ہم نے بھی ڈسکس کیا، تو کلچرل تھوڑا سا آپ بتائیں، کوئی زبان کے اوپر کیا امپیکٹ رہا؟ جیسے اب K2 کے اوپر ہمیں کہا جاتا ہے کہ K2 جو ہے وہ اس کا کوئی اور نام تھا جو کہ انگریزوں نے دیا. تو اس طرح کے کچھ دو چار ہمیں ایگزامپلس کے تھرو سمجھانے کی کوشش کریں کہ کلچرل اور پولیٹیکل امپیکٹ کیا تھا اس طرح کی نالج کا. تھینک یو زیغم صاحب. کلچر اور وہ جو لینگویج یا اس کے ہمارے ہسٹری کو امپیکٹ کرنے سے پہلے نا ایک دو چیزیں اہم ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، کہ دیکھیں پہلے انہوں نے ڈوگرا کا ریاست بنایا وہ اپنے مفادات کے لیے. آج اگر ہم ہمارے دوست جو بھی کہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک انڈیجنس اگر ریاست تھی، تو ایسا نہیں ہے. اس کو ہمیں ذرا واقعات کے اندر دیکھنا چاہیے. فار ایگزامپل دیکھیں جب یہ انہوں نے ڈوگرا ریاست بنانے کے بعد ڈوگرا کو تھوڑا سا آزادی دی کہ جی آ جائیں آپ اپنا ایکسٹینڈ وغیرہ کریں آگے، تو انہوں نے کوشش کیا ڈوگرا نے گلگت کے اندر جا کے جو ہے نا وہ نگر چھل تک کا 1850-60 تک جو ہے نا انہوں نے ایکسٹینشن کرنے کی کوشش کی. لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ 1860s کے اندر زار روس جو ہے نا سمرقند، بخارا، کھیوا جو ہے نا جب اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو سڈنلی ان کو ایک یہ آ جاتا ہے کہ جی ہمیں اپنے بارڈرز کو جو ہے نا وہ خود کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، جو کام ڈوگرا سے لے سکتے تھے انہوں نے تو لے لیا. تو لہٰذا پہلی دفعہ 1869 کے اندر بڈلف کو بیچتے ہیں یہ گلگت کے اندر، ایک باقاعدہ سے پولیٹیکل ایجنسی کے نام پہ گلگت ایجنسی وہ بناتے. حالانکہ لیگلی جو ہے نا مطلب ان کے حساب سے یہ تو ڈوگرا کا جو ہے نا ریاست کا حصہ ہونا چاہیے. بٹ اینی ہاؤ وہ گلگت ایجنسی جب وہ بناتے ہیں تو دیکھیں اس میں بلتستان شامل نہیں ہوتا ہے. لیکن جب بلتستان کے اندر جو ہے نا یہ سارے مطلب یعنی اس کے لیے وہ ڈوگرا کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کریں، لیکن اس کے اندر اگر کوئی فارنر جس میں یورپین ہو کوئی اور امریکن ہو تو وہ نہیں جا سکتے ہیں، یعنی برطانیہ سے اجازت لیے بغیر. تو چنانچہ 1909 میں جب جو ہے نا ابوریزی پہلی دفعہ جو ہے وہ K2 کنگوڈیا جانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ انگریز بھی بیچتے ہیں. اٹالین، بالکل اٹالین ایک شہزادہ تھا، اور اس کو پھر جو ہے نا ایک سرٹن الٹیٹیوڈ سے اوپر جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اور اس رج کا نام آج بھی ابروزی رج ہے K2. اچھا، حالانکہ K2 کا نام شعوری ہے لوکل بلتی میں بالکل، لیکن یہ نام جو ہے نا پھر جب انگریزوں کا دور آتا ہے تو اس نام کو وہ تبدیل کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں جب گلگت ایجنسی کو جو ہے نا وہ پروٹیکشن پہ آتے ہیں تو ان کا ایک رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ رویہ یہ تبدیل ہوتا ہے کہ یاد رکھیں ہمیشہ اپنا ایک پوزیٹو امیج کی بھی جو ہے نا کلونیل اس کا ایک حصہ رہا ہے سامراج کا.
جب وہ گلگت ایجنسی بناتے ہیں تو گلگت ایجنسی میں ہنزا، نگر، غزر، پنیال، یاسین، یہ جتنے بھی ایریاز ہیں اور چترال جو ہے نا، ان کے لوگوں کی ہمدردیاں اور ان کے حکمرانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے وہ ڈوگرا کے خلاف ایک پورا مہم چلاتے ہیں، وہ کہ ڈوگرا جو ہے نا وہ اس کی جو رویہ ہے وہ انسانی رویہ نہیں ہے، وہ ظالم ہے، تو اپنا آپ کو ایک انصاف پسند اور ایک طرح سے جو ہے نا وہ فارورڈ لکنگ، اور چونکہ وہ اسی ڈوگرا ریاست کے پیسوں سے جو ہے نا ان مقامی حکمرانوں کے لیے وظیفے دیتے ہیں اور یہ بھی اپنے بھی دیتے ہیں. تو اس میں دیکھیں جب 1892 کے اندر 91-92 میں ہنزا نگر کو بالآخر جو ہے نا وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کے اوپر الزامات اگر آپ دیکھیں تو وہ الزامات بے بنیاد الزامات لگا کے وہ کنٹرول کر کے وہاں پہ رجیم چینج کرتے ہیں، یعنی حکمرانوں کو تبدیل کرتے ہیں. رجیم چینج کے آپریشنز ایگزیکٹلی اس زمانے سے شروع 19ویں صدی سے جی ہاں چل رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا ان کا ایک یہ دیکھیں زبان کے اوپر امپیکٹ کا کہ ہنزا کے اندر جو ہے نا پھر وہیں سے ایک جو ہے نا کولونیلائزیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جس میر کو وہ انسٹال کرتے ہیں وہاں پہ ایک پرانے میر کو وہاں سے بھگا کے، اس کے بعد جو ہے نا ہنزا کے بروشس کی زبان کے اندر ایک ٹرم آتا ہے، یعنی ظلم، جبر، یا آپ اس کو ایون جنسی جو ہے نا استحصال کو بھی اس کو کہتے ہیں کہ جی روس چڑھانا میرے اوپر، یعنی میرے اوپر آپ نے روس مسلط کیا ہے نا. حالانکہ روس نے کبھی قبضہ نہیں کیا وہاں پہ، لیکن چونکہ ہم نے برطانیہ کا اور برطانوی سامراج کی امیج کو بہتر کرنا ہے، روس کو نہ صرف تھریٹ بلکہ ایک خوفناک جو ہے نا جابر پاور کے طور پر وہ کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیں اسی اسنا میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہوتا ہے کہ جی اسی گلگت ایجنسی کے حکمرانوں کو 1903 میں انگریز یعنی تاج برطانیہ کے دربار کے لیے دہلی لے کے جاتے ہیں. دہلی لے جانے کے بعد جو ہے نا پھر ان کو ایک پورا آگے کا ایک سلسلہ بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو کشمیر کا مہاراجہ ہے بڑا ظالم ہے، ہم آپ کے وہاں امن لائیں گے، ہم آپ کے وہاں جو ہے نا ترقی لائیں گے، سڑکیں بنائیں گے. رنبیر سنگھ کے زمانے میں حالانکہ جو ہے نا وہ ایک سڑک بن رہی ہوتی ہے سری نگر سے گلگت تک، اس کے اوپر جو سرمایہ ہے وہ ڈوگرا کا ریاست سرمایہ لگاتا ہے، لیکن اس کو جو ہے نا ایلیگرنٹ ڈیورنٹ جو ہے نا اپنے نام پہ کرتا، کھاتے میں ڈالتا کہ یہ میں نے ٹھیک ہے جی. اور پھر وہی ڈیورنٹ جو ہے نا ایک نیا فورس بناتا ہے کشمیر فورس کے اگینسٹ، اس کا نام ہوتا ہے جی گلگت اسکاؤٹس. اور گلگت اسکاؤٹس میں اس نے کوئی 8 کمپنیاں بنائی، جس میں ہنزا کی کمپنی الگ ہوتی ہے، نگر کی کمپنی الگ ہوتی ہے، پنیال کی الگ ہوتی ہے، یاسین کی الگ ہوتی ہے، چلاس کی الگ ہوتی ہے. تو دیکھیں اس طرح سے انہوں نے مالی مفادات کے ذریعے ایک اپنے لیے وفاداری اور تابعداری اور اپنا ایک مثبت امیج جو ہے نا کلونیل پروجیکٹ نے پورا کیا. تو میں یہ کنکلوڈ اس طرح سے کروں گا، میری جو ریڈنگ بن رہی وہ یہ کہ ڈوگرا کشمیر کا ڈوگرا ریاست بھی کلونیل پروجیکٹ ہے، اس کے بعد گلگت ایجنسی بھی کلونیل پروجیکٹ ہے، اور گلگت اسکاؤٹس بھی کلونیل پروجیکٹ ہے. اور میری ایک اسسمنٹ اس طرح سے بن رہی ہے کہ جو عامر صاحب نے کہا کہ 1947 والا جو رپچر ہے وہ بھی مجھے ایک کلونیل پروجیکٹ لگ رہا ہے، پری اسکرپٹڈ. فار ایگزامپل 1 اگست کو جب یہ سارا اگر آپ ڈیٹیلز پڑھتے ہیں یعنی ہندوستان کے اندر تقسیم کا نا، بالکل، تو اس میں ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ بھئی گلگت ایجنسی جو ہے نا قانونی طور پہ مہاراجہ کا ہے، لیکن وہاں پہ رول برطانیہ کا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ہی گنسارا سنگھ جو ہے نا وہ بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کو گورنر بناتے ہیں، تو 1 اگست سے تمام سول جو وہاں کا مشینری ہے اور یہ گلگت اسکاؤٹس کے لوگ یہ ہڑتال کرتے ہیں کہ آپ ہماری تنخواہیں بڑھائیں، نہیں تو ہم کام نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی اگر کہانی یہی ہے کہ اگر وہ جو ہے نا اس زمانے میں ہری سنگھ اگر ان کی تنخواہیں بڑھاتا تو آزادی ہوتی یا نہیں ہوتی، یہ ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے. یہ شاہ خان صاحب نے خود کہا ایک نجی محفل روم نے کہ ہمارا یہی ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں یہ خوف تھا کہ برطانیہ جب جائے گا تو ہماری سیلریز کا ہمارے پرکس اور پریولیجز پینشن نہیں ملے. اور یہ میجر براؤن میں ان کو بقول ان کو آ کے خود کہا کہ آپ کا پینشن بھی گیا، آپ کے مراعات بھی چلے گئے،
اب آپ نے اس پہ گزارا کرنا ہے یا پھر آپ نے مزاحمت کرنی ہے یا گزارا کرنا ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں. مطلب آپ چیزیں اب دیکھیں نا, ایکسپلور کریں تو لگتا ہے You go into the details and then and you will see that this was a very specifically designed military coup by certain people. اچھا اس میں جو فار ایگزامپل جو ایک انٹرم 16 دن کا جو بات کرتے ہیں جس میں شاہ رئیس صاحب کی بات ہے, شاہ رئیس صاحب کا ایک جیسا میں کہوں, شاہ رئیس صاحب پہلے کشمیر فورس کا کے اندر جو ہے نا صوبیدار تھا, ٹھیک ہے جی. کشمیر فورس چھوڑ کے جب گلگت اسکاؤٹس بنا تو وہ چھوڑ کے گلگت اسکاؤٹس میں آ گئی, اور دیکھنا مطلب پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ سارا پینشن والا کہانی تھا. تو آئی ڈونٹ نو اس کو ہم مزید 16 دنوں کے بعد سول سپلائی کے جو ہے نا اس میں ملازم ہو گئے. میں آئی مین سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ کہ ایک بڑی انلائٹننگ ڈسکشن رہی ہے. میں تھوڑا سا ایگر اس لیے ہوں یہاں پہ بریک لگانے کی کیونکہ بیکاز وی ہیو ان لائن ایک پورا ہم پروگرام اس چیز کے اوپر کریں جو 1947 کا رپچر ہے جس کو آپ نے ریفر کیا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے ایک سگنیفیکنٹ تاریخ کے اندر ایک ایونٹ ہے, اور تو جیسے مارکس نے کہا ہے نا ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف بٹ یو نو فرسٹ از ٹریجڈی دین از فارس. وہ ٹریجڈی ہو گئی تھی, اب فارس جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں. تو بہرحال کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم ایک اس کے اوپر ایک پروگرام جو ہے وہ علیحدہ ایک پروگرام کر لیں. تھینک یو ویری مچ فار بوتھ آف یو کمنگ اوور ہیئر اور اپنا اوپینین دینے کا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی ہے گلگت بلتستان کی ماڈرن کلونیل ہسٹری کے اوپر, اور اسپیشلی جو مشنز بھیجے گئے تاج برطانیہ کی طرف سے ان فرنٹیئر ریجنز کے اندر گلگت بلتستان میں بڑے سارے مشنز آئے, اور پھر ان مشنز کا مقصد بھی بنیادی طور پہ یہ ہوتا تھا کہ ان ایریاز سے متعلق جتنی معلومات اکٹھی ہو سکتی ہیں کی جائیں, اور پھر ان دا پروسیس آف دوز مشنز لکھا بھی گیا, چیزیں بھی لکھی گئیں, اور بہت ساری چیزیں ہمارے لوگوں نے, وہاں کے مقامی لوگوں نے من و ان جو ہے وہ تسلیم بھی کیا. جیسے صفی اللہ صاحب نے بتایا کہ جو درد کا لفظ ہے وہ پہلی بار جو ہے وہ لٹنر نے یوز کیا وہاں کی گلگت بلتستان کی کمیونٹیز کے لیے. تو اس طرح کے بہت سارے, اور اگر آپ تاریخ کے اندر ڈیلو کریں, تھوڑا سا ڈیپر جا کے دیکھیں, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک جو نالج پروڈکشن ہوئی ہے وہ ایک کلونیل لینس سے ہوئی ہے. اس طرح کے پروگرامز کرنے کا مقصد بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان متس کو, یا یہ جو ہمارے سامنے آلریڈی کنسٹرکٹڈ چیزیں بنائی گئی ہیں, ان کو کسی حد تک ہم ان کو بریک کریں اور ایک پیپلز پرسپیکٹو جو ہے وہ تاریخ کا ہم سامنے لے کے آئیں. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اگر اس پروگرام سے متعلق آپ کی رائے مختلف ہے اور کوئی ڈسینٹنگ اوپینین ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں, تو ہمیں ضرور اپنی رائے سے جو ہے وہ آگاہ کریں, اور ہم چاہیں گے کہ جو ینگ طلباء ہیں, ریسرچرز ہیں, وہ ہمارے پروگرام کے اندر آئیں اور اپنا نقطۂ نظر بھی جو ہے وہ رکھیں. جاتے جاتے ایک گزارش ضرور کروں گا, ہائی ایشیا ٹی وی کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور پروگرام کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ.